द लॉर्ड। खुदा यीशु के ज़िंदा नाम में आप सबको सलाम। आज आपकी ज़िंदगी में जो रूहानी तौर पर गड़बड़ चल रही है, ज़हन जो है वो एक जगह पर टिका हुआ नहीं है, बेसुकूनी, बेइत्मीनानी और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, जिसको आप समझ रहे हैं कि ये तो मेरे बेटे की वजह से कोई परेशानी हो सकती है, या मेरे घरेलू हालात इतने अच्छे नहीं हैं, यहाँ पर मैं माली तौर पर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तो इस वजह से मैं परेशान रहता हूँ या रहती हूँ। लेकिन मेरे चीज़ों, आज हम खुदा के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे कि ये कोई जिस्मानी या हमारे घर का मसला नहीं है, बल्कि ये रूहानी मसला है, जिसको हम रूहानी तौर पर बीमारी भी कह सकते हैं। रूहानी बीमारी, रूहानी डिसीज़ और रूहानी तौर पर मुर्दापन भी कह सकते हैं। आज हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए देख रहे हैं खुदा पर मुकम्मल भरोसा। When we have complete belief on God, तो हम बहुत ज़्यादा मुश्किलात में से आज़ाद हो जाते हैं। मुकम्मल तौर पर हम रूहानी तौर पर ज़िंदा हो जाते हैं। हम मुकम्मल तौर पर जब उस पर भरोसा रखते हैं तो हमारे कंधों पर जो बोझ है वो हल्का हो जाता है। हम रूहानी तौर पर ज़िंदा हो जाते हैं। हम रूहानी तौर पर ज़िंदगी में शामिल हो जाते हैं। हम जो हैं वो मज़बूत हो जाते हैं, बाइतमाद हो जाते हैं। ये सब कुछ कैसे मिलता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ एक काम करने से। जिस काम के बारे में, जिस बात के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में आज हम सीखने वाले हैं, उसका इन्वान है मुकम्मल तौर पर खुदा पर भरोसा। खुदा पर भरोसा करने का क्या मतलब है? आइए छोटी सी बिलीव की, खुदा पर भरोसे की तारीफ़ को देखते हैं, जानते हैं कि खुदा पर भरोसा रखना कैसा है या क्या है। खुदा पर भरोसा करने का मतलब अपने पूरे दिल से खुदा की मोहब्बत, कुदरत, हिकमत और वफ़ादारी पर यकीन रखना है। फिर से दोबारा मैं आपके लिए रिपीट करूँगी। भरोसे का मतलब खुदा पर मुकम्मल तौर पर, उसकी मोहब्बत पर, उसकी वफ़ादारी पर, उसकी हिकमत पर, उसकी कुदरत पर मुकम्मल तौर पर भरोसा और यकीन रखने का नाम बिलीफ है। हर हाल में अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले, मुस्तकबिल के फ़ैसले उसके ऊपर डाल देना, चाहे हमारे हालात जैसे भी हैं, चाहे हमारे हालात हमारी समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसका ताल्लुक़ हमारे भरोसे के साथ नहीं होना चाहिए। जब हम खुदा पर मुकम्मल तौर पर भरोसा रख लेते हैं, खुदा के कलाम में क्या लिखा है? भरोसे का मतलब ईमान रखना है। खुदा के कलाम में लिखा है, अब ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है। अनदेखी चीज़ों का मतलब यही है कि हमारे हालात हमें और कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन हमारा यकीन और हमारा ईमान कुछ और है, कुछ और मतलब वो है जो कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है। और हमने बिलीव करके, यकीन करके खुदा की कुदरत, हिकमत और उसकी वफ़ादारी और उसकी मोहब्बत पर यकीन करके अपने हालात को इस बाइबल में लिखी हुई तमाम तर हालात में तब्दील कर सकते हैं, वादों में तब्दील कर सकते हैं कि नहीं। उसका वादा है कि वो मुझे कौमों का बाप बनाएगा। उसने मेरे लिए उम्मतों और कौमों को मिरास में कर दिया है। उसने कहा है, तुम मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास कर दूंगा, उम्मतों को तेरे लिए दे दूंगा। खुदा के कलाम मुक़द्दस में ये लिखा हुआ है। When we believe, हमारे हालात तो हमें ये दिखा रहे हैं कि हम एक किराए के घर में हैं। हमारे हालात तो हमें लड़ाइयाँ, झगड़े, तकब्बर, गुस्सा, तंजबाजियाँ, ये सब कुछ दिखा रहे हैं। हमारे हालात तो हमें कर्जा दिखा रहे हैं, लेकिन खुदा का कलाम जो दिखा रहा है ईमान और भरोसा, वो है
کہ میں نے وہ دیکھنا ہے جو کلام میں لکھا ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ فیتھ ہے، یہ بلیو ہے۔ خدا کے کلام میں بڑی خوبصورت آیت پڑھیں گے، امثال کی کتاب کے 30 باب کی 5ویں آیت مقدسہ میں یہ لکھا ہے، سارے دل سے خداوند پر توکل کر، اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ کہ تیرا فہم کیا کہتا ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ فہم پر تکیہ نہ کر، کہ فہم کیا کہہ رہا ہے، تیری عقل کیا کہہ رہی ہے، اس پر بھروسہ نہ کر، بلکہ سارے دل سے کمپلیٹ 10% بلیو، 99 نہیں، 100% بلیو ٹو گاڈ۔ بڑا ہی خوبصورت ٹاپک آج کے اس کلام مقدس کے وسیلہ سے نہ صرف آپ جسمانی طور پر بلکہ آپ روحانی طور پر بھی شفا کو رسیو کریں گے۔ جب آپ خدا کے کلام مقدس کو پورا سن لیں گے، ایمان رکھیں گے، قبول کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے، اس کلام مقدس کو اپنے اوپر اپلائی کریں گے، تو آپ روحانی طور پر زندہ ہو جائیں گے۔ کیونکہ آج ہمارے حالات نے ہمیں مار ڈالا ہے، ہمارے حالات نے ہمیں توڑ ڈالا ہے، ہمارے حالات کچھ اور کہتے ہیں، ہمارے حالات کہتے ہیں کہ قرضہ ہے، ٹھیک ہے، اور لے لو، تاکہ اور برڈن کے نیچے، بوجھ کے نیچے آ جاؤ۔ لیکن خدا کے کلام کیا کہتا ہے؟ میرا جوا اپنے اوپر لے لو، کیونکہ میرا جوا ہلکا اور ملائم ہے، اور اپنا بوجھ مجھے دے دو۔ خدا یسوع مسیح نے کہا، بڑی خوبصورت بات اس کی کہی۔ خدا کے زندہ پاک کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا بنی اسرائیل کو وہ ملک جو وعدے کا ملک تھا، جو ابراہیم سے خدا نے اپنے بندہ سے وعدہ کیا تھا، وہ دینے والا تھا۔ آخرکار وہ لوگ اس ملک کو حاصل کرنے تک پہنچ چکے تھے، بس تھوڑا ہی فاصلہ رہ چکا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں استثنا پہلے باب میں اس کو ہم دیکھتے ہیں خدا کے زندہ کلام مقدس میں سے، جب وہ تھوڑا سا ہی فاصلہ رہ چکا تھا، وہ نزدیک پہنچ چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ایسا ہونا چاہیے کہ ہم کچھ لوگوں کو ہم میں سے وہاں جانا چاہیے، تاکہ وہاں پر دیکھ سکیں، دیکھ کر آئیں کہ وہ ملک کیسا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، وہاں کے راستے کیسے ہیں، وہاں کا کھانا اور پھل کیسے ہیں، تاکہ ہم بہتر طور پر پہلے ہی ہمارا ذہن اس طرح کا بن جائے کہ یہ راستے ہیں، ان راستوں سے جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ تو ہم خدا کے زندہ کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں، خدا کا بندہ موسیٰ لکھتا ہے، یہ بات مجھے بہت پسند آئی، چنانچہ میں نے قبیلہ پیچھے ایک آدمی کے حساب سے 12 آدمی چن لیے، تاکہ ان کو وہاں پر بیچ سکوں۔ اور وہ روانہ ہوئے، پہاڑ پر چڑھ گئے، ان کو روانہ کر دیا گیا۔ لیکن ہم آگے دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا ہوا۔ وہ جو 12 لوگ گئے تھے، ان میں سے 10 لوگ، جب وہ 12 واپس آئے تو 10 لوگوں نے اس ملک کے بارے میں اچھا حال دریافت کر کے ان کو اچھا نتیجہ نہ بتایا۔ دریافت تو ان سب نے کیا، لیکن 10 نے اچھے نتیجے کے بارے میں بات نہ کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو لوگ اکانیم کی اولاد میں سے ہیں، ان کی فصیلیں بڑی بڑی ہیں۔ 28ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لکھا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارے بھائیوں نے تو یہ بتا کر ہمارا حوصلہ توڑ دیا ہے کہ وہاں کے لوگ ہم سے بڑے بڑے اور لمبے ہیں، ان کے شہر بڑے بڑے، ان کی فصیلیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں، ماں سوائے اس کے کہ ہم نے وہاں اکانیم کی اولاد کو بھی دیکھا ہے۔ اکانیم، جبار، وہ لوگ جو بڑے بڑے فرشتے اور انسان کی اولاد کے ملاپ سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی، اس کو اکانیم اور جبار کہا جاتا تھا۔ وہاں پر اکانیم بھی دیکھے ہیں، اتنے بڑے بڑے 10-10 فٹ کے لوگ دیکھے ہیں، جنگجو ہیں، فصیلیں ان کی موٹی موٹی ہیں، بڑی بڑی فصیلیں، ان کے شہر بہت بڑے بڑے ہیں۔ لیکن ان میں سے 2 لوگوں نے اچھی خبر دی، یشوع، خدا کے بندہ یشوع اور کالب نے اچھی خبر دی اور کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ہمارا خدا جو ہمیں
ملک مصر کی غلامی سے نکال لایا، وہ ہمارا خدا جو ہمیں بحر کلزم کو ہمارے لیے 2 حصوں میں تقسیم کیا، وہ خدا ہمارا جس نے ہم چٹان میں سے ہمارے لیے پانی کو نکال لیا، وہ خدا ہمارا جس نے ہمارے آگے سے دشمنوں کو مار بھگایا، وہ خدا ہمارا جس نے آسمان سے من برسایا۔ ہم تو اس خدا کو ماننے والے ہیں جس نے صبح کو بادل کے ستون میں، رات کو آگ کے ستون میں ہماری رہنمائی کی۔ ہم تو اس خدا کی پرستش کرتے ہیں، ہم تو اس خدا کے پیروکار ہیں۔ ہمارا تو وہ خدا ہے، وہ ہمارا چوپان ہے، وہ ہمارا نگہبان ہے۔ چوپان مطلب راستہ دکھانے والا، چوپان چرواہا ہے، چراتا ہے ہمیں، آگے آگے ہمارے چل رہا ہے، ہمیں راستہ دکھاتا ہے اور دکھانے والا وہ ہے۔ تم کیا بات کرتے ہو؟ جب اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں وہ زمین میراث کے طور پر دے دوں گا تو دے دے گا۔ کیا خدا نے تو یہ بات نہیں کی کہ وہاں کے لوگ اکانیم کی طرح نظر آتے ہیں یا جبار ہیں یا ان کی فصیلیں بڑی بڑی ہیں؟ یہ تو ہمارا انسانوں کا فیصلہ تھا کہ ہم وہاں جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں، وہاں اس ملک کی جاسوسی کرتے ہیں۔ لیکن خدا کے کلام مقدس میں سے ہم نے دیکھا ہے کہ خدا کو وہ بات پسند آئی اور خدا نے کہا کہ میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ لوگ جب تک اس روح زمین پر نیست و نابود نہیں ہو جاتے، مر نہیں مٹتے، تب تک تم اس وعدہ کی ہوئی زمین تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور وہ اسی حوالہ میں لکھا ہے کہ ان کی اولاد جو بے سمجھ ہے، جن کو کچھ سمجھ نہیں ہے، ان کو میں نیکسٹ آگے لے کر جاؤں گا، اس میں یشوع اور کالب کو بھی لے کر جاؤں گا۔ وہ شہر جس میں شہد اور دودھ کی نہریں بہتی ہیں، وہ جو وعدہ کی سرزمین ہے، وہ جو تم لوگوں کی زمین ہوگی، جس میں تم غلام نہیں ہوگے، تم آزاد ہوگے۔ یہ ہے بھروسہ رکھنے کے فائدے۔ جب انہوں نے خدا پر بھروسہ رکھا تو خدا نے بھی ان سے خوش ہوا۔ خدا نے دیکھا کہ انہوں نے میرے زور بازو پر یقین رکھا ہے کہ ہاں میرا زور بازو یہ کر سکتا ہے۔ میرے جسو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ تب میں نے تم کو کہا خوف زدہ مت ہو، نہ ان سے ڈرو۔ خداوند تمہارا خدا جو تمہارے آگے آگے چلتا ہے وہی تمہاری طرف سے جنگ کرے گا، جیسے اس نے تمہاری خاطر مصر میں تمہاری آنکھوں کے سامنے سب کچھ کیا۔ بیابان میں بھی تو نے یہی دیکھا۔ جس طرح انسان اپنے بیٹے کو اٹھائے ہوئے چلتا ہے، اسی طرح خدا اپنے بیٹے کو خداوند خدا تیرے اس جگہ پہنچے تک سارے راستے جہاں جہاں تم گئے تھے تم کو اٹھائے رہا۔ بڑی خوبصورت مثال دی ہے خدا کے بندہ موسیٰ نے اور کہا ہے جس طرح ایک انسان اپنے بچے کو اٹھائے لیے پھرتا ہے جب وہ چل نہیں سکتا ہے، پیار کرتا ہے، اسی طرح سے خدا نے بھی جب سے تمہیں بنی اسرائیل سے نکال کر آیا ہے تمہیں اٹھائے لیے پھرا، تمہارے ساتھ ساتھ رہا، ہر ایک بات کی فکر کی، پانی تک کی فکر کی، روٹی تک کی فکر کی، آسمان سے من برسایا، سب کچھ کیا۔ تو کیا تمہارے آگے سے یہ اکانیم لوگوں کو دور نہیں کرے گا؟ یہ جو جبار جیسے لوگ نظر آتے ہیں ان کو دور نہیں کرے گا؟ ان کی فصیلوں کو تمہارے قبضہ میں نہیں کرے گا؟ ان کے شہر اور ان کی چیزوں کو تمہارا نہیں کر دے گا؟ جب وہ زمین ہی خداوند کہتا ہے سب زمین روح زمین میری ہے، جب اس نے کہہ دیا ہے، جب اس کے منہ سے نکل پڑا ہے تو ہو سکتا ہو جائے گا۔ اس نے ہی اپنے منہ سے آسمان اور زمین کو بنایا، اس نے کہا ہو جاؤ تو ہو گیا سب کچھ۔ اسی طرح سے میرے عزیزو خدا نے ہر روز کے لیے ہمیں بھی کہا ہے۔ ایک سال میں کتنے دن ہیں؟ 365 دن ہیں۔ 365 دفعہ ہی خدا نے اپنے کلام مقدس میں لکھوا دیا ہے نبیوں کی معرفت، خوف نہ کر، ہمت نہ ہار، ڈرو مت، دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں، حوصلہ رکھ، میں تیرے ساتھ، فکر نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اپنی سب فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے، تمہیں کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں متی کے انجیل 6 باب میں لکھا ہے ان چیزوں کی تلاش میں تو غیر قومیں رہتی ہیں۔
میں اپنی بیماری کے لیے بہت پریشان ہوں، میں اپنے بیٹے کے لیے بہت پریشان ہوں، دکھی ہوں، ہراساں ہوں، میرا بیٹا فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، میری بیٹی پریشان کرتی ہے، اس کی شادیاں، رشتے، دہیج، فلاں، ہر ایک چیز کے لیے ہم فکر مند رہتے ہیں۔ لیکن خداوند نے کہا کیا تم فکر کر کے اپنے سر کا کوئی بال بھی سفید یا کالا کر سکتے ہو؟ بتاؤ، نہیں کر سکتے، تو فکر کرنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ خداوند کہتا ہے اپنا سب کچھ مجھ پر ڈال دو، میری بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تمہیں پیچھے پڑ کے مل جائیں گی، تمہیں خود ہی مل جائیں گی، تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گی۔ ہندی میں لکھا ہے، ہندی زبان میں یہ لکھا ہے کہ یہ سب چیزیں تمہیں پیچھے پڑ کے مل جائیں گی، اس کا مطلب ہے پیچھے پیچھے آئیں گی یہ چیزیں خود ہی، جب تم اپنے آسمانی باپ کی فکر کرو گے۔ آسمانی باپ کی فکر کیسی کرنی ہے؟ خدا نے کہا مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ واٹ از دی میننگ آف دس ورس؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا پہلے نہیں جانتا کہ تمہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، پھر اس نے کیوں کہا مانگو تو تم کو دیا جائے گا؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے، بات کو سمجھیں، روحانی لیول کو سمجھیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے میرے بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ جب مجھ سے کہے گا تب میں اس کی بات کو سنوں گا۔ واٹ از دس؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے بات چیت کرے، وہ ہمارے نزدیک آئے، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہو، وہ ہمیں اس قابل سمجھے کہ ہم اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے تم میں نزدیک رہو، میرے ریلیشن میں رہو، میرے تعلق میں رہو، مجھ پر بھروسہ کرو کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ہمیں خدا پر اس لیے بھروسہ کرنا ہے کیونکہ خدا کے کلام میں مقدس میں کسی جگہ بھی ناممکن کا لفظ نہیں لکھا ہے۔ جب ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں تو ہم شفا پاتے ہیں، ہماری روح شفا پاتی ہے، ہماری روح جس کو ابلیس و شادمانی کو چھیننا چاہتا ہے، جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے اس کو وہ چھین چکا ہے۔ جب ہم بھروسہ کر لیتے ہیں تو ہم آزاد ہو جاتے ہیں، مکمل طور پر وہ شادمانی کو حاصل کر لیتے ہیں، ریسیو کر لیتے ہیں اس شادمانی کو، ہم مکمل طور پر چھوٹ جاتے ہیں۔ when we believed God، خدا پر جب بھروسہ رکھتے ہیں، مکمل بھروسہ۔ ابراہیم نے خدا پر مکمل بھروسہ رکھا، خدا کے مدد داؤد نے خدا پر بھروسہ رکھا مکمل طور پر، صدرک میشک ابدنجو نے، دانیال نے خدا پر مکمل بھروسہ رکھا۔ اسیری میں تھے، اسیری وہ شاہوں کی نسل میں سے تھے، سرداروں کی نسل میں سے تھا خدا کا بندہ دانیال، لیکن جب اسیر کر کے ان کو لے کر آتے ہیں تو اسیر کر کے کیسے لے کر آتے ہیں؟ اس وقت لے کر آتے تھے گھوڑوں کے ساتھ، اونٹوں کے ساتھ باندھ کر ان کو صرف گھسیٹا جاتا تھا، اس کی طرف بے عزت اور ذلت کا شکار، لیکن انہوں نے خدا پر، اپنے بادشاہ پر بھروسہ کرنا نہیں چھوڑا۔ جیلوں میں بھی رہے، قید خانوں میں رہے، اسیری میں رہے، دکھ میں رہے، ٹریننگز میں رہے، بھروسہ کرنا نہیں چھوڑا۔ جب خدا کو اپنے آپ کا ثبوت خدا کو دے دیا کہ ہمیں مکمل طور پر سارے دل سے تجھ پر بھروسہ ہے، تو جب خدا کو ان پر مکمل بھروسہ ہو چکا تو خدا نے ان کو وہاں سے اٹھا کر اعلیٰ حکومت بنا دیا۔ خدا کے بندہ دانیال کے پاس سی ایم کی سیٹ مل گئی، ان کو سی ایم کی سیٹ تھی ان کے پاس۔ داؤد کو خدا نے بادشاہ بنا دیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں خدا نے یوسف کے بھروسے کو جب دیکھا کہ ہر حال میں یہ بندہ میرے ساتھ وفادار ہے، تو خدا نے اس کو بھی مصر کا بادشاہ کا وزیر بنا دیا۔ when we believed God۔ اور یہ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ بھروسہ کرنا کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، لائف ٹائم بھروسہ کرنا ہے خدا پر، زندگی کے لیے بھروسہ کرنا ہے خدا پر، آسمان کی بادشاہی کے لیے بھی خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ خدا نے کہا میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہیں مددگار دوں گا جو تمہاری رہنمائی کرے گا۔
یقین مطلب اس کے سب وعدوں پر یقین، یقین مطلب اس کے کلام پر یقین، ہر ایک بات کا، ہر ایک مشکل کا سلیوشن اس میں موجود ہے۔ when we believe، جب ہم خدا پر بھروسہ رکھ چکتے ہیں تو ہم شفا پاتے ہیں، رہائی پاتے ہیں، چھٹکارا پاتے ہیں ہر جنگل سے، بزنس میں، فائنینس میں، قرضوں سے، اپنے بال بچوں میں، گھریلو شادمانی میں، ہر ایک چیز ہمیں ملتی ہے 100% افراد کے ساتھ۔ خداوند کہتا ہے میں تمہیں دوں گا۔ when we believe، جب ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، ہمیں خدا پر مکمل بھروسہ ہے۔ خدا نے کہا اپنے پورے دل، پوری جان، پوری عقل، پوری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ محبت رکھنے کا مطلب یقین کرنا ہی ہے، بھروسہ کرنا ہی ہے، دل لگانا ہی ہے کہ نہیں میرے اوپر کوئی ہے، چاہے میرا باپ ہے یا نہیں ہے، چاہے میرا شوہر میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے یا نہیں ہے، چاہے میری اس دنیا میں کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، لیکن ایک ایسا خدا ہے جس نے میری محبت میں اپنے بیٹے ہی کو قربان کر دیا۔ اس نے اپنے بیٹے ہی کا درگنا کیا، تو اور چیزیں کیوں نہ دے گا؟ بٹ when we believe to God، everything possible، ہر چیز ہمارے لیے ممکن ہے جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ خداوند آپ کو خدا پر بھروسہ کرنے کا بھرپور فضل عطا فرمائے۔ گاڈ بلیس۔